बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया वल मुरसलीन व अला आलिहि व सहबिहि अजमईन। नाज़रीन मुकर्रम अस्सलामु अलैकुम। दाता की नगरी लाहौर से ARYQ TV पर आपका मेज़बान सफदर अली मोहसिन हज़रत ख्वाजा गरीब नवाज़ रहमतुल्लाहि ताला अलैह के सालाना उर्स मुबारक के सिलसिला में सजी इस खूबसूरत और बाबरकत नशिस्त मोइनुद्दीन अजमेरी के साथ आपकी खिदमत में हाजिर है। हमारी खुशबख्ती है कि हमें रजब शरीफ के इन मुक़द्दस अय्याम में ख्वाजा ख्वाजगा मोइन बेकसां सुल्तानुल हिंद गरीब नवाज़ हज़रत ख्वाजा मोइनुद्दीन हसन चिश्ती संजरी अजमेरी कुद्दिस सिर्रुल अज़ीज़ की खिदमत में हदाया अक़ीदत और मोहब्बतों के खिराज पेश करने का मौका मुयस्सर है। मैं सबसे पहले खैर मकदम करता हूँ अपने मुअज़्ज़ज़ मेहमानों का। मेरे साथ तशरीफ़ फरमा हैं आलम इस्लाम की बड़ी चुनीदा और मोतबर शख्सियात। आपने अपने शोबे में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इन्हें बेपनाह इज़्ज़तों और रिफ़तों से नवाजा है। मेरे साथ मेरे पहले मेहमान अर्ज़ वतन के आलमी शोहरत याफ्ता मुक़्तदर स्कॉलर और आप ख़तीब हैं हुज़ूर फ़ैज़ आलम दाता गंज बख्श रहमतुल्लाह अलैह की मुबारक जामे मस्जिद के, और आपकी आवाज़ खुतबा जुम्मा की सूरत में पूरी दुनिया में नशर होती है और कई साल से सादतों का ये सिलसिला इनके हमराह है। आप सब की बड़ी जानी पहचानी हमारी हर दिल अज़ीज़ और महबूब शख्सियत जनाब अल्लामा मुफ्ती मोहम्मद रमज़ान सियालवी। अस्सलामु अलैकुम मुफ्ती साहब क़िबला खुश आमदीद और उर्स ख्वाजा की बहुत मुबारकबाद। बहुत शुक्रिया। आपके साथ तशरीफ़ फरमा है अर्ज़ वतन के मुक़्तदर स्कॉलर ARYQ TV से आपका बहुत देरीना राब्ता है और हुस्न खूबी के साथ खुश उसलूबी के साथ हिकमत के साथ अपना पैगाम नशर करते इन्हें कमोबेश एक अशरा की मुद्दत यहाँ हो गई। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने हुस्न बयान की बेपनाह दौलतों से इन्हें नवाजा है। और हुस्न इत्तेफ़ाक़ ये भी मुलाहिज़ा हो नाज़रीन मुकर्रम के अल्लामा मुफ्ती रमज़ान सियालवी साहब और जनाब अल्लामा मोहम्मद शहज़ाद मुजद्दिदी साहब दोनों कश्फुल महजूब शरीफ के हवाले से इंतहाई फैज़ याफ्ता हैं और उस प्रोग्राम को कंडक्ट भी करते हैं और उसके ज़रिए हुज़ूर दाता साहब का फैज़ पूरी दुनिया में नशर करते हैं। मैं बहुत खैर मकदम करता हूँ अल्लामा मोहम्मद शहज़ाद मुजद्दिदी साहब का। अस्सलामु अलैकुम। जनाब वालेकुम अस्सलाम। जनाब तशरीफ़ आवरी का शुक्रिया और उर्स ख्वाजा की मुबारकबाद। खैर मुबारक, खैर मुबारक। आपके साथ आज की मुबारक नशिस्त के तीसरे मेहमान अर्ज़ वतन के आलमी शोहरत याफ्ता सनागो सनागर पूरी दुनिया में नात के सदके इज़्ज़त पाने वाले जनाब अलहाज सरवर हुसैन नक्शबंदी। अस्सलामु अलैकुम। वालेकुम अस्सलाम। सरवर भाई आपका भी खैर मकदम। आपकी नात शरीफ से ही हमें आगाज़ करना है। मैं नात के दो अशार के साथ आपकी खिदमत में इस नौकरी के लिए गुजारिश करूँगा। किसी से दामन खैरुल बशर छूटा तो सब छूटा, किसी से दामन खैरुल बशर छूटा तो सब छूटा, कसम ज़ाते खुदा की ये अगर छूटा तो सब छूटा, कसम ज़ाते खुदा की ये अगर छूटा तो सब छूटा। जो काबा दिल में आंखों में मदीना चाहिए वरना, जो काबा दिल में आंखों में मदीना चाहिए वरना, इधर छूटा तो सब छूटा उधर छूटा तो सब छूटा, इधर छूटा तो सब छूटा उधर छूटा तो सब छूटा। किसी से दामन खैरुल बशर छूटा तो सब छूटा, कसम ज़ाते खुदा की ये अगर छूटा तो सब छूटा। आइए मुस्तफ़ा करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दामन रहमत की हवा लेने के लिए नात शरीफ को वसीला बनाते हैं। सरवर भाई पेश करते हैं। यूं भी मदीना छोड़ के जाना तो है नहीं, सुभान अल्लाह। यूं भी मदीना छोड़ के जाना तो है नहीं, यूं भी मदीना छोड़ के जाना तो है नहीं, हम बेकसों का और ठिकाना तो है नहीं, हम बेकसों का और ठिकाना तो है नहीं। रहमत
حشر تک وہ ہر ایک دور کے لیے سبحان اللہ سبحان اللہ رحمت ہے حشر تک وہ ہر ایک دور کے لیے ختم رسل کا ایک زمانہ تو ہے نہیں، ختم رسل کا ایک زمانہ تو ہے نہیں، یوں بھی مدینہ چھوڑ کے اور کرتے ہو کیوں گلا کہ زمانے میں خار ہیں، کرتے ہو کیوں گلا کہ زمانے میں خار ہیں، دل سے نبی کی بات کو مانا تو ہے نہیں، دل سے نبی کی بات کو مانا تو ہے نہیں، اور ان کے سوا کوئی نہیں اپنا سحال دل، سرور کسی کو اور سنانا تو ہے نہیں، سرور کسی کو اور سنانا تو ہے نہیں، یوں بھی مدینہ چھوڑ کے جانا تو ہے نہیں۔ ماشاءاللہ سرور صاحب سبحان اللہ، کیا خوبصورت زمزمہ عقیدت آپ نے پیش فرمایا ہے۔ رسالت پاب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ بے کس پناہ میں اللہ آپ کے قلم میں اسی طرح اور برکتیں عطا فرمائے۔ مکرم ناظرین، حضرت خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ علیہ کی مبارک بارگاہ میں ہدایہ عقیدت کا یہ سلسلہ معین الدین اجمیری علیہ رحمہ ہمارے پروگرام کا نام ہے، لیکن آپ جانتے ہیں کہ ہماری ہر نشست کسی نہ کسی عنوان سے بھی معنون ہوتی ہے۔ ہماری آج کی مبارک نشست کا عنوان ہے عشق و عرفان۔ آئیے گفتگو کا آغاز کرتے ہیں، اور آج عشق و عرفان کے کتنے در کھلتے ہیں اور کتنے دریچے واہ ہوتے ہیں اس نشست میں۔ آئیے اس راہ پر قدم رکھتے ہیں، گفتگو کا آغاز کرتے ہیں محترم علامہ مفتی محمد رمضان سیالوی صاحب سے۔ مفتی صاحب قبلہ حضرت خواجہ کے فرمان کی برکت کے ساتھ ہی سوال کی شکل میں آپ کی خدمت میں عرض کروں گا۔ آپ کا ارشاد گرامی ہے، عارف اہل فضل ہیں وہ اللہ کی محبت میں مستغرق رہتے ہیں۔ حضرت خواجہ غریب نواز کیونکہ خود عارف باللہ ہیں، تو خواجہ صاحب کے اسی فرمان کی روشنی میں ہمیں خواجہ صاحب کی سیرت کو سمجھنا ہے، آپ کے احوال کو سمجھنا ہے۔ میں چاہتا ہوں یہیں سے آپ آغاز فرمائیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بہت شکریہ اور مبارکباد حضور داتا صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی بارگاہ کے ساتھ حضور خواجہ غریب نواز کا تعلق ایک بڑا مستند ہے۔ بالکل ایسے ہیں، اس اعتبار سے کہ ویسے تو آپ کی بارگاہ تمام سلاسل کے جو بزرگ ہیں، صوفیاء ہیں، ہمارے زمانے تک بلکہ انشاءاللہ قیامت تک ان کے لیے مرکز فیض و عطا ہے، اور ہر ایک اپنے لیے سعادت سمجھتے ہوئے یہاں حاضر ہوتا ہے۔ بالکل ٹھیک۔ لیکن میرے معلومات کے مطابق حضور خواجہ غریب نواز کا ذکر خیر بطور عرس باضابطہ طور پر پوری دنیا میں یا تو آپ کے در اقدس پہ ہوتا ہے، بہت اچھا اس کا ہے، اہتمام، بالکل ایسے، اور اس کے بعد پھر پورے اہتمام سے سرکاری سطح پہ بالکل اس کا اہتمام جو ہے وہ حضور فیض عالم کی بات سبحان ہوتا ہے۔ اور ہمارے مخدوم جناب ڈاکٹر سید طاہر رضا بخاری صاحب وہ اس کو ہمیشہ پہلے سے بہتر اور اچھا کرنے میں انشاءاللہ
کوشاں رہتے ہیں، اور یار بھائی ہمیشہ اس کو پوری دنیا میں جی محبتوں کا الحمدللہ، خراج پیش کرتے ہیں۔ بالکل صحیح فرمایا۔ دیکھیں اہل فضل کی بات ہوئی ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی جو امت ہے اس کے جو مختلف طبقات اپنے اپنے مناسب اور اپنے اپنے اعمال اخلاص کے درجات سے جو بنے ہوئے ہیں، جو قرآن مجید میں ڈیفائن ہے، والصدیقین والشہداء والصالحین، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کی خصوصیات میں سے یہ ہے کہ یہ تمام مناسب اور جتنے بھی عہدے ہیں ان کی بنیادی مرکز و محور ہے ہی فضل۔ اللہ اکبر۔ اور اگر ہم صوفیاء کے حوالے سے اس کو دیکھیں کہ آپ اہل فضل کیسے ہیں، فضل کا مطلب ہوتا ہے زائد چیز، طلب سے سوا مل جانا، سبحان اللہ، طلب بالکل سے صحیح، سوا مل جانا۔ طلب سے سوا۔ صوفی بنیادی طور پر عارف باللہ جو ہے وہ اللہ رب العزت کی عبادت اتنے اخلاص سے کرتا ہے، اتنے اخلاص کے ساتھ کرتا ہے کہ اس کو اس عبادت کا ریوارڈ اور عوض جو ہے وہ عدل کے ساتھ نہیں، فضل کے ساتھ ملتا ہے۔ کیا کہنے، سبحان اور اللہ۔ یہی وہ فضل ہے جو اس عارف باللہ کو اور اس صوفی کو اللہ رب العزت کی محبت کے اس درجے پر لے جاتا ہے کہ جو محض عابد ہیں ان کے لیے نہیں پہنچتا۔ میں نے کیا لفظ کہنا؟ استعمال کیا محض عابد، صحیح، جو فضل سے خالی ہے، جو فضل سے خالی ہے۔ صوفی جو ہے اس کی خصوصیت یہ ہے کہ وہ اللہ رب العزت کی عبادت میں بنیادی نقطہ اس کا اخلاص ہوتا ہے، درست۔ اور اس اخلاص کی برکت سے اس کی عبادت و ریاضت اور اس کے مجاہدات، اس کا ذکر اذکار اور دیگر جو اس کے مشاغل روحانیہ ہیں وہ چونکہ مبنی بر اخلاص ہوتے ہیں، اس لیے اس میں فضل شامل ہوتا ہے، بالکل صحیح۔ اور اس فضل کی بنیاد پر ہی اس کے روحانی درجات کی ماشاءاللہ، ترقی اور ماشاءاللہ۔ بلندی جو ہے وہ باقی لوگوں سے بڑھ جاتی ہے۔ کہ مثال کے طور پر ایک عام آدمی جب نماز پڑھتا ہے، ایک اس کی نماز میں اور ایک صاحب عرفان اور عارف باللہ کی نماز میں یہی تو فرق ہے اللہ اکبر۔ کہ ایک عام نمازی جو ہے وہ اپنی نماز کے لیے مطمع نظر دنیا کی کسی چیز کو رکھے ہوئے ہے، کہیں نہ کہیں لاشعور میں کوئی نہ کوئی چیز اس کے دماغ میں ہے، اور صوفی اتنا ہی کامل ہوتا چلا جاتا ہے جب وہ ان تمام مقاصد اور مطالب کو پس پش ڈال دیتا ہے اور صرف اللہ رب العزت کی محبت کی طرف چل پڑتا ہے۔ کیا کہنے، اور یہی وہ چیز سبحان ہے اللہ۔ کہ جو اخلاص پیدا کرتی ہے، اور اس کی بنیاد پر ہی پھر فضل شامل حال ہوتا ہے۔ سبحان اور حضور خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ اس پہلو سے اگر آپ کے معمولات دینیہ، عبادات اور ان کے بعد جو مناسب اور جو عرفانی آپ کے مراتب ہیں ان کو اگر غور کیا جائے تو بات یہ ہے کہ دیکھنے والوں نے تو یہ بھی دیکھا کہ آپ بظاہر ساکت اور خاموش تشریف فرما ہیں، کوئی گفتگو نہیں کر رہے، لیکن یہ تو عرفاء جانتے ہیں کہ حضور خواجہ غریب نواز اس خاموشی کے منظر میں اللہ رب العزت کی محبت اور دیدار کے کس منزل پہ پہنچ کر وہاں مستغرق ہوئے۔ کیا کہنا ہے، سبحان اللہ۔ مفتی صاحب بہت اچھا آغاز آپ نے ہم فقیروں کو گفتگو کو آگے بڑھانے کے لیے فراہم کر دیا۔ پروگرام میں ایک مختصر سا وقفہ ہے، لیکن اس سے پہلے میں سوال جناب علامہ محمد شہزاد مجددی صاحب کی خدمت میں عرض کی دیتا ہوں تاکہ وقفے سے آئیں تو آپ جواب سے ہی اس کی ابتدا فرمائیں۔ علامہ صاحب، خواجہ صاحب کا ہی ایک مبارک ارشاد ہے کہ عارف کا کمال یہ ہے کہ وہ اپنے آپ کو راہ حق پر گامزن رکھے۔ اس خیال کی روشنی میں حضرت خواجہ غریب نواز کو آپ راہ حق پر کیسے عروج کی طرف سفر کرتا دیکھتے ہیں؟ وقفے سے جب ہم آتے ہیں تو آپ سے جواب کے لیے گزارش کروں گا۔ ایک مختصر سا وقفہ ہے آج کی اس نشست میں، لیکن حضرت خواجہ غریب نواز کے فیض میں کوئی وقفہ نہیں ہے۔ ناظرین، آپ کا ایک دفعہ پھر خیر مقدم ہے۔ داتا کی نگری لاہور سے ARYQ TV پر معین الدین اجمیری رحمۃ اللہ تعالی علیہ اس مبارک نشست میں عشق و عرفان کے موضوع کے تحت آج کی گفتگو پیش کرنے کی سعادت ہم فقیروں کو میسر ہے۔ میں سوال عرض کر دیا تھا، حضرت علامہ کی خدمت میں جواب کے لیے ملتجی۔ جی، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ حضرت خواجہ فرید الدین عطار رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں، معرفت فانی شدن در وے بوت۔ واہ، معرفت فانی شدن در وے بوت، ہار کے فانی نیست عارف کے بوت۔ اللہ اکبر، اللہ بھائی معرفت محبوب کی ذات میں فنا ہو جانے کا نام ہے، تو جو فانی ہی نہیں، فنا ہی نہیں ہوا، عارف کیسے بنے گا؟ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ تو خواجہ خواجگان سلطان الہند غریب نواز خواجہ معین الدین حسن سنجری چشتی اجمیری رضی اللہ تعالی عنہ، یہ صفدر صاحب ان عرفاء کے ایسے عظیم نمائندہ بن کے بر صغیر پاک و ہند میں آئے ہیں کہ سینٹرل ایشیا
اور یہ ساری علم و عرفان اور عشق کی پٹی جو آپ کے پیچھے تھی، جسے چھوڑ کے آپ یہاں تشریف لائے ہیں، میں تصوف کے ایک طالب علم کی حیثیت سے سمجھتا ہوں کہ وہاں کی ساری عرفانی روایت کو اپنے وجود مسعود میں جذب کر کے خواجہ غریب نواز یہاں پر، اللہ اکبر، سبحان اللہ، سبحان یعنی ایک فرد واحد یا ایک مبلغ اسلام یا ایک ولی کامل ہونے کے علاوہ یا ایک سلسلہ طریقت کے امام و بانی ہونے کے علاوہ ایک بہت بڑا آپ کا کریڈٹ یہ ہے کہ آپ نے اس ساری روایت کو اپنے وجود میں جذب کیا ہے، صحیح، اور عالم اسلام تقریباً آپ نے بھی پھرا ہے، جیسے حضور داتا صاحب رحمۃ اللہ تعالی کا یہ خاصہ ہے، اور مجھے لگتا ہے کہ یہی وہ مناسبت تھی، روحوں کی بھی ایک کشش و مناسبت ہوتی ہے، تو کند ہم جنس باہم جنس پرواز، تو دونوں کا چونکہ مرکز بھی وہی ہے، خطہ بھی وہی، سرزمین بھی وہی تھی، تو پیش رو تھے سید حجویر، اور پھر اس کے بعد پسرو اور ان کے پیچھے چلنے والے تھے خواجہ غریب نواز۔ تو علم اور عرفان اور عشق، اس کا مجموعہ ہے آپ کی ذات، بالکل ٹھیک، اور پھر ساتھ ہی ساتھ حق پہ گامزن رہنا اور تسلسل سے رہنا اور تواتر سے رہنا، بڑی بات، یہ ایک ایسی مستقل ضرورت ہے جس کے بغیر کوئی بھی امام تصوف اس کا ہم تصور نہیں کر سکتے۔ صحیح، کیوں کہ وہ ایک ایسا مرکز ہے جس کو آگے ہزارہا لوگوں نے فالو کرنا ہے، اس نے آگے کئی عرفات تیار کرنے ہیں۔ خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ صرف ایک عارف نہیں ہیں، بلکہ ایک دبستان ہے بالکل صحیح، پورا عشق و عرفان کا۔ آپ دیکھ لیں تاریخی تسلسل اٹھا کے کہ آپ کے ساتھ جڑی ہوئی شخصیات، اور بلکہ مجھے تو اس پہ بڑی عجیب حیرت بھی ہوتی ہے، چلیں بعد والوں کا استفادہ کرنا تو سمجھ آتا ہے، کچھ اس امت میں جیسے مفتی صاحب نے فضل کی بات کی نا، تو حضرت شاہ نقشبند رضی اللہ عنہ فرمایا کرتے تھے اپنے بارے میں کہ ما فضلیاں نیم و ما عزیزاں نیم، اللہ، کہ بھائی ہم کسبی نہیں، ہم فضلی ہیں، ہائے 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 ہائے، فضلی ہیں، یہاں صوفیوں کے ہاں نا جی فضل کی ضد کسب آتا ہے، درست، کہ آپ نے کسب سے کچھ چیز حاصل کی یا فضل، تو یہ کہتے ہیں کہ ہم نے کسب سے کچھ نہیں حاصل کیا، یہ فضل سے ہے، یہ فضل محض ہے، فضل بھی نہیں ہے، فضل محض، فضل محض ہے۔ بڑی بات، تو خواجہ معین الدین چشتی رحمۃ اللہ تعالی کے اس فرمان کے تناظر میں جب قرآن پاک کی آیت دیکھیے نا، ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا، سبحان اللہ، سبحان، یہ وہ ہے حق پہ، یہ نہیں ہے ایک ہے کہ آپ کا حق پہ آ جانا، یہ بھی بہت بڑا کمال ہے، بالکل صحیح، راہ حق پہ آ جانا، آ جانا، لیکن اس ارشاد کا مطلب یہ ہے کہ آ جانا کمال نہیں ہے، گامزن رہنا کمال ہے، ہائے تسلسل کے ساتھ، یعنی ایمان لے آنا یہ بھی بہت بڑی سعادت و فضل ہے، لیکن مستقل استقامت کے ساتھ اس پہ ڈٹے رہنا۔ ماشاء اللہ، ایک صحابی آئے تو عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کوئی ایسی ایک نصیحت فرما دیجئے کہ پھر کسی نصیحت کی ضرورت نہ رہے، اللہ، تو رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قل آمنت باللہ ثم استقم، ہائے ہائے ہائے، اللہ ثم استقم، کہہ کہ اللہ میرا رب ہے، میں نے اس رب کو رب مان لیا ہے، اور پھر اس پہ ڈٹ جا، کیا کہنا ہے، یہ مستقل گامزن رہنا جو ہے استقامت سے متعلق ماشاء چیز اللہ، ہے۔ ماشاء اللہ، تو خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی استقامت تو ایسی چیز ہی نہیں، آفتاب آمد دلیل آفتاب گر دلیلت باید از رخ متاب، لارڈ کرزن وائسرائے ہند کہتا ہے، یعنی خواجہ صاحب جب خود ظاہری حیات میں ہوں گے تو ہوں گے، کیا کہنا، وہ کہہ رہے کہ بھائی میں نے ہندوستان میں قبر کو حکومت کرتے دیکھا، اور وہ اجمیر میں خواجہ غریب نواز زندہ باد ہے، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ یہاں ایک بات ناظرین آپ کے سماعتوں کے حوالے کرتے ہوئے اگلا سوال مفتی صاحب کی خدمت میں رکھتا ہوں۔ ہمیں اس بات کا احساس ہے کہ ہمارا یہ کہنا حضرت خواجہ کی شان میں کسی اضافے کا باعث نہیں بنتا، ہم تو اس بڑھیا کی طرح سود کی اٹی لے کر فقیروں کی صف میں کھڑے ہیں کہ ہمارا نام حضرت خواجہ سے محبت کرنے والوں میں اللہ لکھ دے، اور بروز محشر جب ان کے محبین کا ذکر کیا جائے تو کسی کونے میں ہمارا نام بھی مذکور ہو۔ آئیے سلسلہ کلام کو آگے بڑھاتے ہیں۔ مفتی صاحب قبلہ ایک اور ارشاد سے روشنی ہمیں حاصل کرنی ہے، اور اس کے حوالے سے ہمیں اپنا پیغام نشر کرنا ہے۔ حضرت خواجہ علیہ رحمہ کا یہ ایک دوسرا فرمان، وہ فرماتے ہیں حق تو یہ ہے کہ وہ اس کی دوستی میں دونوں جہاں بھی خرچ کر دیں تو یہ بہت تھوڑا ہے، کم ہے۔ ایک ہمارا خرچ کرنا ہے اور ایک عارفین کا، صالحین کا، ان اللہ والوں کا خرچ کرنا ہے۔ آپ خواجہ صاحب کے اس ارشاد کی روشنی میں ہمارا خرچ کرنا اور ان کا خرچ کرنا، اس کو کیسے دیکھتے ہیں، اس پہ تخصیص کیا ہے؟ دیکھیں جی، پہلے تو یہ سمجھ لیں کہ خرچ کرنے
کا مفہوم کیا ہے؟ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ. صحیح. متقین کی نشانیوں میں سے بڑی نشانی یہ ہے کہ ان کے پاس جو کچھ ہے وہ اس میں سے خرچ کرتے ہیں. عام لوگوں کا خرچ کرنا کیا ہے کہ وہ اس میں سے زکوٰۃ نکال دیں سال کے بعد، بالکل اور ٹھیک. باقی سال اپنے پاس رکھ لیں. بالکل ٹھیک. خاص لوگوں کا خرچ کرنا کیا ہے کہ وہ ضرورت کا رکھ لیں، باقی سارا خرچ کر دیں. اللہ اکبر. ضرورت کا رکھ لیں، ضرورت کا باقی رکھ لیں، سارا باقی خرچ سارا کریں. خرچ کر دیں. ان عرفاء صوفیاء اہل اللہ کا خرچ کرنا کیا ہے کہ ضرورت بھی قربان کریں، ہائے ہائے ہائے. اللہ اکبر. کچھ بھی نہ رکھیں. کچھ بھی نہ رکھیں. یہ ان اہل اللہ اور ان عرفاء کی شان ہوتی ہے. اللہ اکبر. اور ہم جب خرچ کرنے کی بات کرتے ہیں تو ہمارا سرکل صرف پیسہ یا جو وہ چیزیں جو نصاب کا جن پر اطلاق ہوتا ہے، مال تجارت ہے، سونا ہے، چاندی ہے، ٹھیک ہے جناب، جانور ہیں، باقی عشر کی صف میں جو آنے والی چیزیں. صوفیاء اور اہل اللہ کی شان تو یہ ہے کہ ان کے پاس تو کچھ بھی نہیں ہوتا. اللہ اکبر. بظاہر مادی بات جی کر رہا بظاہر ہوں، اسباب کی دنیا کی اسباب بات کی کی دنیا جائے کی تو. میں بات کر رہا ہوں. اور حضور خواجہ غریب نواز کی رزقناہم ینفقون کی میں ایک جھلک حضور فیض عالم کی بارگاہ سے ذرا عکس بندی کرتا ہوں. ارشاد ہو. مختصر تمہید اور واقعہ کے بغیر کہ مجھے ایک دفعہ اتفاق ہوا حضور خواجہ غریب نواز کے جو چلہ گاہ ہے داتا صاحب پر، جو حجرہ ہے آپ حجرہ کا، ہے حجرہ آپ کا، اعتکاف. حجرہ اعتکاف، تو عقیدت مند جو ہیں وہ اس کی جالی میں سے نظر پھینک جاتے ہیں. جی بالکل ایسا ہی. کھلی ہوتی جی جالی. بالکل درست. تو وہ اپنے شیڈول کے مطابق اوقاف والے جو ہیں وہ اس کو اکٹھا کرتے ہیں، کاؤنٹ کرتے ہیں، جو بھی ان کا سسٹم ہے. تو ایک دفعہ میں وہاں گیا تو لٹرلی میں نے دیکھا کہ جو خادم ہے وہ جھاڑو سے پیسے اکٹھے کر رہا ہے. اللہ اکبر. جھاڑو سے اللہ اکبر. پیسے اکٹھے کر کے پنجابی میں پنڈ باندھ رہا ہے. درست. میرے دل میں یہ بات آئی، میں نے کہا یا واہ واہ میرے خواجہ، واہ میرے غریب نواز، اور واہ میرے داتا ہیں. ہائے. تیرے قدموں کا نشان جہاں موجود ہے. اللہ اکبر. آپ نے دنیا کو ٹھکرایا، خرچ کیا مخلوق خدا کی خدمت کے لیے، جمع نہیں کیا، سب خیرات کیا، اور آج جہاں آپ کے قدموں کے نشان ہیں وہاں سے دنیا کی دولت جھاڑوؤں سے اکٹھی کی جا رہی ہے. اللہ اکبر. یہ مظہر، یہ انعام ہے. اللہ اکبر. تو اہل اللہ کا جو خرچ کرنا ہے نا جی وہ سبحان اللہ. اچھا ایک تو یہ فرق ہے. بالکل ٹھیک. دوسرا خرچ کرنا نیت کا ہے کہ عام بندہ جب بھی خرچ کرے گا وہ لاشعور میں کوئی نہ کوئی مقصد نیت رکھ کے خرچ کرے گا. بالکل ٹھیک. وہ دنیاوی بھی ہو سکتا ہے، نہیں تو کم از کم اخروی تو ضرور ہوگا. بالکل ایٹ لیسٹ اتنا ایٹ ہوتا ہے. لیسٹ کم از کم اتنا بالکل ضرور ہوگا. متفق. اور عفا اہل اللہ کا خرچ کرنا یہ ہے کہ وہ ان چیزوں سے بے نیاز ہو کر ہائے ہائے ہائے. اللہ اکبر. اللہ اکبر. وہ خرچ کرنے کے بعد بے نیاز ہو کے خرچ کرتے. اچھا پھر ایک اور درجہ ہے اس سے اوپر والا، وہ یہ کہ خرچ کرنے کے بعد عام لوگ اپنے اس لیول کو مینٹین رکھتے ہیں یا اس سے بیٹر رکھتے ہیں. جی درست ہے. کہ جو اللہ کے رستے میں خرچ کیا ہوا ہے یا تو اس لیول کا ان کے پاس بھی ہوگا یا اس سے بہتر ہوگا. صوفیاء اور اہل اللہ اور عرفاء کی شان یہ ہے کہ یہ بہتر خرچ کر دیتے ہیں. اللہ جو اچھا ہوتا ہے وہ دے دیتے ہیں. لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون، اس درجے پہ پہنچ کے خرچ کرتے ہیں، جو بچ جاتا ہے اس کو اپنے لیے. ماشاء اللہ. زندہ باد. دسترخوان لگا ہوا ہے، کیا بات ہے. طرح طرح کے کھانے مہمانوں کے لیے لنگر کی شکل میں تقسیم کیے جا رہے ہیں. اللہ. وہ اپنے لیے اس میں سے نہیں، جب وہ کھا کے اٹھ کے چلے جاتے ہیں جو ٹکڑے بچ جاتے ہیں فرید وہ کھاتا ہے اور پھر بھی کہتا ہے کہ فرید تو اس قابل بھی نہیں. اللہ یہ عرفاء کا خرچ کرنا. بہت خوبصورتی سے مفتی صاحب آپ نے بیان کیا. اللہ آپ کے علم و فضل میں اور اضافہ فرمائے. علامہ صاحب قبلہ ایک اور کال سے ہم روشنی لیتے ہیں، پھر اس کی کچھ خیرات دنیا میں تقسیم کرتے ہیں اپنے پیغام کے ذریعے. حضرت خواجہ علیہ رحمہ کا ارشاد ہے، عارف مانند آفتاب ہوتا ہے جو سارے جہان کو روشن کرتا ہے. دیکھیے سوال اتنا دلربا ہے تو اس کا جواب جو ہے وہ کتنی پرتیں کھولے گا. سبحان اللہ. عارف مانند آفتاب ہوتا ہے جو سارے جہان کو روشن کرتا ہے، جس کی روشنی سے کوئی چیز خالی نہیں ہوتی. میں چاہتا ہوں کہ حضرت خواجہ کے اس ارشاد کی وضاحت کی جائے تاکہ ہمیں پتہ چلے کہ ان کے ایک ایک لفظ کے اندر اللہ نے کتنی حکمتیں اور برکتیں رکھی ہیں. یہ اصل میں قلب کی روشنی سے گندا ہوا اور پھوٹا ہوا قول ہے نا، باطن کی روشنی سے انوار ہیں اس میں. عارف جو ہے وہ سورج کی مانند ہوتا ہے، یعنی اس کا قلب روحانیت اور معرفت کا سورج بن چکا ہوتا ہے. درست. اس کی رینج میں، اس کی صحبت میں، جیسے سورج ہوتا ہے نا بلا امتیاز سب کو نوازتا ہے.
کسی شے کی تخصیص نہیں کرتا. سورج کا دیکھیے نا ایک کمال یہ ہے. بالکل صحیح. جیسے سخاوت کی بات ہوئی تو اس کی بھی ایک حد ہے, اس کی ایک رینج ہے. کوئی آئے گا مانگے گا تو آپ دیں گے, کوئی مستحق ملے گا تو آپ. اچھا سورج کی جو سخاوت ہے وہ دیکھیے کیسی ہے. وہ یہ نہیں دیکھ رہا یہ میرا دوست ہے, یہ میرا دشمن ہے, میرا رشتہ دار ہے, نہیں ہے, بلا تمیز و بلا امتیاز. اور یہ حقیقت میں سنت الہیہ ہے. اللہ اکبر. سورج جو ہے نا خود صفدر صاحب یہ اللہ کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے. کیا کہنے جناب, سبحان اللہ. سورج کائنات میں اللہ کی مظہریت کا نمائندہ ہے. بالکل کہ بھئی میں جب طلوع ہوتا ہوں, چونکہ میرا رب جو ہے وہ اپنے ماننے والے کو بھی نواز رہا ہے اور نہ ماننے والے کو بھی نواز رہا ہے. کیا بات ہے. اس لیے میری روشنی, میری انرجی, میری توانائیاں وہ ساری کی ساری سب کے لیے یکساں ہیں. جو بھی میرے رب کا بندہ ہے, جو میرے رب کی مخلوق ہے, اس میں وہ قید نہیں ہے, وہ انسان ہے یا حیوان ہے, میں سب کو نواز. تو یہ سورج کی مثال اس لیے دی ہے کہ اس کی وسعت, اس کی جامعیت اور اس کی کاملیت سمجھ آ جائے, جس کو یہ قول سنایا جا رہا ہے. بالکل صحیح. بھائی عارف باللہ ہونے کا مطلب یہ ہے کہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا الخلق عیال اللہ, صحیح. مخلوق اللہ کا کنبہ ہے. احبہم الی اللہ من انفہم لعیالہ. اللہ کے نزدیک اتنا ہی محبوب تر ہے وہ کہ جتنا اس کے کنبے کے لیے مفید تر ہے. کیا بات ہے, سبحان اللہ سبحان اللہ. اتنا ہی محبوب تر ہے. ہائے اصل میں یہ عرفان کا تقاضا ہے, معرفت کا تقاضا ہے کہ اگر آپ کو اپنے مالک و مولا کی معرفت ہے تو پھر آپ کا وجود نافع ہونا چاہیے اس کی ساری مخلوق کے لیے, درست, یا اس کے ساتھ جڑی ہوئی ہر چیز کے لیے. لہٰذا آپ کی معرفت کا فیض جو ہے وہ صرف کھانے پینے, مادی اشیاء یا لنگر یا اس تک محدود نہیں ہے. اس میں آپ دیکھیے صوفیہ کرام علمی سخاوت بھی کرتے ہیں, عملی سخاوت بھی کرتے ہیں, عارف باللہ کی بارگاہ سے روحانی سخاوت بھی, تصرفات کی سخاوت بھی, صوری اور باطنی بھی, ظاہری و معنوی بھی, علمی اور عملی بھی. مرید کی جو تربیت ہو رہی ہے وہ بھی اس میں, اور عارف کا اپنا عارف ہو کے پھر دوسرے عرفاء آگے تیار کرنا, چراغ جلانا, وہ ایک ایسا تسلسل ہے کہ عارف کی مجلس کے اندر جب آپ بیٹھ گئے ہیں تو آپ سمجھ لیجئے یہ تو سورج غروب ہو جاتا ہے نا, وہ عارف ایسا ہے وہ 24 گھنٹے کا سورج ہے. کیا کہنے ہیں اور وہ طلوع ہے اور فیض یافتہ ہے, یعنی اندھیرے میں بھی لوگوں کو روشنی. کیا بات ہے, سبحان اللہ سبحان اللہ. کیا خوبصورت جملہ نشر کیا ہے کہ یہ جو عرفاء کی ذوات قدسیاں ہوتی ہیں ان کا سورج کبھی غروب نہیں ہوتا, ان کی روشنی, ان کا فیض ہمہ دم جاری و ساری رہتا ہے. ایک مختصر سا وقفہ ہے آج کی اس مبارک نشست میں. ناظرین آپ کا ایک دفعہ پھر خیر مقدم. معین الدین اجمیری رحمۃ اللہ تعالی علیہ اس مبارک نشست میں عشق و عرفان ہمارا آج کا موضوع سخن ہے. اور پہلی گھڑی کا پتہ تھا جب پروگرام شروع ہوا تھا, ان گھڑیوں کی کوئی تعداد ہمارے سامنے نہیں, ابھی لگتا ہے کہ ہم نے شروع کیا تھا. اور شاید یہ بھی حضرت خواجہ کی اس جو سورج کی مانند آپ کی ذات مبارکہ ہے اس کا فیض ہے کہ وقت کا یہاں پتہ بھی نہیں چل رہا اور ذکر خیر جاری و ساری. یہ پروگرام کے اختتامی لمحات ہیں تو یہ پیغامات وصول کرنے کے لمحات ہیں. میں جناب مفتی محمد رمضان سیالوی صاحب سے گزارش کروں گا, گو کہ ہمیں قبلہ وقت بڑا کم میسر ہوتا لیکن ہم اس حوالے سے بڑے خوش نصیب ہیں کہ ان پاکان امت کا ذکر تو بہرحال ہمارے نامہ اعمال میں لکھا جائے گا. آج کی نشست کا, آج کے عنوان کا خلاصہ, کنکلوژن, آپ اس کو کیسے سم اپ کرتے ہیں آج کی اس نشست کو؟ میں عرض کرتا, ایک تو آپ نے اس ذکر کی وجہ یہ بیان کی نا کہ ہمیں مطلب ہے یہ ان کے غلاموں میں ذکر کرنے والوں میں ہر نام آ جائے. ایک دوسری وجہ ہے, ارشاد ہو. اور یہ وجہ میں جب حضور فیض عالم داتا گنج بخش علیہ الرحمہ کے عرس مبارک یا غسل مبارک کی تقریب میں چادر پوشی ہو رہی ہوتی ہے نا, تو میں ایک جملہ وہاں دوران یہ کہا کرتا ہوں کہ یہ ایک طور پر ہم بعد میں جو آنے والے ہیں, بعد میں آنے والے, ان کی طرف سے ان کی خدمات میں ایک نذرانہ عقیدت و محبت بھی ہے. بڑی بات ہے, ہم ایڈمٹ کر رہے ہیں کیونکہ ان کے ظاہری دور میں تو ہم پیدا نہیں کیے گئے, بعد میں ہم یوں آپ کی خدمات جلیلہ, آپ کے احسانات عظیمہ, ہم اس کو تسلیم بھی کر رہے ہیں اور ہم یوں آپ کی خدمت میں اپنا نذرانہ محبت پیش کر رہے ہیں کہ حضور ہم آپ کو ماننے والوں میں بھی ہیں, آپ کے چاہنے والوں میں. اللہ اکبر. ٹھیک ہے, اور یہ سلسلہ تو پھر جاری و ساری ہے. جی بالکل ایسے ہی. سید حجویر, اقبال نے اسی لیے تو اپنی اس نسبت کو جوڑا ہے نا, سید حجویر مخدوم مرقد او پیر سنجر راہ. یہ جو لنک جوڑا ہے نا, یہ لنک بنیادی طور پر آج امت کو, آج نئی نسل کو, آج ہم سب کو وہ لنک اپنا ایمان کا, محبت کا, عرفان کا, عشق کا ان ہستیوں کے ذریعے سے
آقائے دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم سے متصل کرنے کی ضرورت ہے۔ بہت بہت خوبصورت آپ نے نقطہ جو حضرت علامہ کے قول کی روشنی میں مصرے کی صورت میں جوڑا ہے مفتی صاحب، سلامتی ہو آپ پر۔ جناب علامہ محمد شہزاد مجددی صاحب، آج کی نشست کا خلاصہ کیسے نشر کیجیے گا؟ میں سمجھتا ہوں یہ جو معرفت ہے نا، اس پہ ہمیں آج بہت دھیان دینے کی ضرورت ہے۔ ہم عالم بہت پیدا کر رہے ہیں صفدر صاحب، اور عارف کی طرف سے ہماری توجہ ہٹی ہوئی، ہماری جھولی خالی ہوتی جبکہ ہم قرآن پاک سے جب رہنمائی لیتے ہیں تو قرآن ہمیں یہ بتاتا ہے کہ اللہ نے دنیا میں ہمیں عالم بننے نہیں عارف بننے بھیجا ہوا ہے۔ بڑی بات ہے۔ وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون کی جو تفسیر ہے وہ ہے لیعرفون، تاکہ تم سب عارف بن جاؤ۔ یہ آپ صوفیہ دیکھیے نا، یہ علم کی بات بھی کرتے ہیں، لیکن علم کو کہتے ہیں یہ اس کا پہلا درجہ ہے بھائی۔ اصل مقصود علم بھی عرفان ہے، معرفت ہے، کیونکہ معرفت کے بغیر آپ اپنے معبود کی رضا حاصل نہیں کر سکتے۔ اللہ اکبر۔ اور آپ نے جو یہاں سے سودا ساتھ لے کے جانا ہے نا اس کی بارگاہ میں، وہ اس کی رضا ہے، اللہ اکبر۔ اور رضا کا بنیادی سورس معرفت ہے، معرفت کے بغیر وہ ممکن نہیں۔ یعنی غیر عارف کی عبادت صفدر صاحب ایسی ہے کہ میں کسی کے گھر گیا، گھر کو دیکھا، ہر کمرہ دیکھا، واش روم بھی دیکھ لیا، کچن بھی دیکھ لیا، گھر والے سے کوئی لائق سلائق تک نہیں پتہ ہی کوئی۔ ہائے ہائے ہائے، کیا خوبصورت مثال دی ہے اللہ۔ اور میں آ بھی کیا، اور میں نے جناب لوگ مجھے ہاتھ ڈال رہے ہیں مبارکیں، اور میں بھی سیلیبریٹ کر رہا ہوں، جی میں عمرہ کر رہا ہوں، میں حج کر رہا ہوں۔ گھر والے سے ملا ہی نہیں۔ حضرت رومی کہتے ہیں حج زیارت کردن خانہ بود، حج رب البیت مردانہ بود۔ عارفوں کا کام یہ ہے کہ وہ گھر والے صاحب البیت سے تعلق پیدا کرتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ تو اصل میں صاحب خانہ سے تعلق بنانے کا نام معرفت ہے۔ آپ وہ کسی پیمانے کسی لیول پہ لے لیجئے، جو ہی آپ کسی درجہ عرفان میں جاتے ہیں تو اپنے مقصد حیات کو پا لیتے ہیں۔ یہی ان صوفیہ اکرام کا بنیادی مقصد رہا ہے، کل امت کے اولیاء کا بالکل اور صحیح۔ صوفیہ کا۔ اور عجیب کمال ہے خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ علیہ کا، یہ ماشاءاللہ، تصرف سمجھ لیجئے کہ انہوں نے ہر درجے پہ عارف پیدا کیا ہے، عام سے عام آدمی کے اندر بھی معرفت کے انوار اور تجلیاں پیدا کی ہیں۔ شرط کیا ہے کہ ہم جڑ جائیں۔ اگر خود آپ براہ راست کسب سے معرفت کا سودا حاصل نہیں کر سکتے ہیں تو پھر فضل والوں کی لائن کیا بات ہے، ہاتھ جوڑ کے پیچھے کھڑے تو ہو جائیں نا، تاکہ عرض کچھ کر نہ دیں کچھ تو سودا نصیب۔ ضرور لوگ انشاءاللہ۔ چیزوں کا غلط مطلب لے لیتے ہیں۔ جی بالکل ایسے۔ نماز چاہتا ہوں، حضرت نے جو فرمایا کہ عالم بننے کے لیے نہیں بھیجا، عارف بننے کے لیے۔ اگر اس کو ہم یوں کہیں نا کہ عارف بننے کے لیے بھیجا ہے، لیکن عارف بغیر عالم بنے نہیں بنا جا سکتا۔ بھائی کیا اچھا ہے۔ اور ہر صوفی پہلے کوئی ناجائز فائدہ وہ علم ضرور کرتا ہے، اس کے بعد پھر آگے یعنی پہلا درجہ یہ ہے، جی بالکل اصل مقصود کیا ہے؟ سبحان اللہ۔ چاہے عالم ہے چاہے غیر عالم ہے، اصل مقصود کیا ہے؟ اپنے معرفت کا سودا لے کے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ، کیا خوبصورت اور بابرکت نشست حضرت خواجہ کے تصرف کی برکت سے ہم فقیروں کو نصیب ہوئی ہے۔ بہت شکر گزار اپنے معزز مہمانوں کا، جناب مفتی محمد رمضان سیالوی صاحب، علامہ محمد شہزاد مجددی صاحب، الحاج سرور حسین نقشبندی صاحب، آپ کا بھی بہت شکریہ۔ منقبت ہم نے آپ سے سننی ہے، اور آپ سے دعا لیتے ہوئے جناب استاد داغ دہلوی علیہ رحمہ کی منقبت کے 2-3 اشعار، کیا خوبصورت ان کا طرز تکلم ہے۔ وہ لکھتے ہیں: یا خواجہ معین الدین چشتی سلطان الہند غریب نواز، یا خواجہ معین الدین چشتی سلطان الہند غریب نواز، یا واقف راز خفی و جلی سلطان الہند غریب نواز، یا واقف راز خفی و جلی سلطان الہند غریب نواز۔ مفتی صاحب شعر دیکھیے: لائی ہے مجھے امید کرم اس خاک کی اور اس در کی قسم، لائی ہے مجھے امید کرم اس خاک کی اور اس در کی قسم، آیا ہوں پے حاجت طلبی سلطان الہند غریب نواز، آیا ہوں پے حاجت طلبی سلطان الہند غریب نواز۔ اور علامہ صاحب شعر دیکھیے استاد داغ کا، فرماتے ہیں: فریاد تمہیں سے ہے میری تکلیف سہی، فریاد تمہیں سے ہے میری تکلیف سہی کیسی کیسی، فریاد تمہیں سے ہے میری تکلیف سہی کیسی کیسی، ہو داد طلب کی داد رسی سلطان الہند غریب نواز، ہو داد طلب کی داد رسی سلطان الہند غریب نواز۔ سرور صاحب مقطع ہے استاد داغ دہلوی کا: یہ داغ کہاں تک رنج سہے،
یہ داغ کہاں تک رنج سہے تم سے نہ کہے تو کس سے کہے، یہ داغ کہاں تک رنج سہے تم سے نہ کہے تو کس سے کہے، تم آل نبی اولاد علی سلطان الہند غریب نواز، تم آل نبی اولاد علی سلطان الہند غریب نواز، یا خواجہ معین الدین چشتی سلطان الہند غریب نواز، یا واقف راز خفی و جلی سلطان الہند غریب نواز۔ جناب الحاج سرور حسین نقشبند۔ میرے ہادی میرے رہبر میرے سردار خواجہ ہیں، میرے ہادی میرے رہبر میرے سردار خواجہ ہیں، میرے مونس میرے ہمدم میرے مونس میرے ہمدم میرے غمخوار خواجہ ہیں، میرے سردار خواجہ ہیں۔ بے شک، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ محبت کا کسے دعویٰ نہیں، سارے سلاسل میں محبت کا کسے دعویٰ نہیں، سارے سلاسل میں کہاں بس چشتیوں کے قافلہ سالار خواجہ ہے، کہاں بس چشتیوں کے قافلہ سالار خواجہ ہے، میرے سردار خواجہ ہے۔ رہی ملحوظ ہر دم پاسداری دین احمد کی، اللہ اکبر۔ رہی ملحوظ ہر دم پاسداری دین احمد کی، طریقت میں شریعت کے علم بردار خواجہ ہے، طریقت میں شریعت کے علم بردار خواجہ ہے، ہجوم عاشقاں گردے لحد تصدیق کرتا ہے کہ مخلوق خدا کے دلبرو دلدار خواجہ ہے، میرے سردار خواجہ ہے، میرے آقا کو آئی میرے آقا کو جس جانب سے آئی تھی ہوا ٹھنڈی، اسی خطے میں سرور
نائب سرکار خواجہ ہے، اسی خطے میں سرور نائب سرکار خواجہ ہے۔ کہاں بس چشتیوں کے قافلہ سالار خواجہ ہے، میرے سردار